बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। जो कुछ मेरी नजर देख रही थी, मैं हैरान था। मेरे पसीने छूट गए और जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। दिसंबर की यख बस्ता रात थी। ये उस वक्त की बात थी जब खलकत लिहाफों में महवे ख्वाब थी और मैं उसे देख रहा था। आज तक ऐसे मनाजिर मेरी आंखों ने कभी नहीं देखे थे। मेरी बेटी नंगे पांव, नाइटी में नंगे सर, सहन में लगे बेरी के दरख्त की तरफ मुंह करके किसी नादीदा हस्ती से महवे गुफ्तगू थी। सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था, या मेरी नजरें धोखा खा रही थी। मैं चुपके चुपके उसकी तरफ चलता गया। घुप अंधेरा और रात का पिछला पहर था। आखिरी दिनों के चांद ने भी आंख मिचोली खेलनी शुरू की थी। मैं आज उसे खत्म कर दूंगा। मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही घर में निकाल रही है। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा था। मेरे जहन में जंग जारी थी। मेरी बीवी मैके गई हुई थी और बच्चे घर पर थे। मेरा घर गांव में है। घर के चारों तरफ सरसब्ज खेत हैं। पेशे के लिहाज से मैं जिम्मेदार हूँ और दिन भर खेतों में मजदूरों की निगरानी करता रहता हूँ। उनके साथ महवे गुफ्तगू रहता हूँ। काम का काम और निगरानी की निगरानी। मेरा नाम खुशी मोहम्मद है और गांव वाले जागीरदार, मजदूर, मज़ारे खुशी खुशी पुकारते हैं। गांव में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता हूँ। अमीर और गरीब मेरी इज्जत करते हैं। गरीबों मजदूरों का हमदर्द हूँ। ये बात हैरान कुन जरूर है, मगर मैं सच कह रहा हूँ। मैं गरीबों का दोस्त हूँ। आज से 20 बरस पहले मेरी शादी नूरुन्निसा से हुई थी। माँ बाप ने हीरा ही तो तलाश किया था। बहुत खूबसूरत नैन नक्श और सबसे बढ़कर खूबसूरत सीरत थी। मैं नूरुन्निसा के साथ पाकर खुश हूँ। अल्लाह ताला किस्मत वालों को ऐसी बीवियाँ अता करता है। अल्लाह ने मेरे घर बच्चों की कलकारियाँ भी बख्श दी, रहमतों की बरसात। अल्लाह ताला ने 3 बेटियों से नवाजा। एक बेटा अता किया जो 1 साल बाद वापस ले लिया। हम सब्र शुक्र कर गए। इसके अलावा इंसान कर ही क्या सकता है। ऊपर वाले की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम कर लिया और मेरे माँ बाप भी थोड़े अरसे बाद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इस मुश्किल वक्त में नूरुन्निसा ने मेरा बहुत साथ दिया। लम्हा भर तन्हाई का एहसास न होने दिया। वक्त की तेज आंधी में अब बालों में चांदी उतर रही है और मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं। मेरी 3 बच्चियां निम्रा, इसरार और सबा पढ़ रही हैं। तीनों मुझे जान से ज्यादा प्यारी हैं। इसरा सबसे बड़ी है और बला की खूबसूरत भी। अपनी माँ पर गई है। और निम्रा और सबा भी किसी से कम नहीं। मैं उन्हें बदसूरत नहीं कह सकता, लेकिन इसरा उन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत है। इसरा यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और निम्रा ने अभी अभी मैट्रिक पास किया है और अब घर पर ही होती है। सबा शरारती और चंचल सी है और 8वीं में है। अल्लाह ताला ने रहमत की बेबहा बारिश की थी और मैं खुशकिस्मत इंसान रहमतों के साथ हंसता खेलता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मेरा दिल अपनी बेटियों की तरफ ही रहता है। आखिर बाप जो हूँ और बेपनाह मोहब्बत भी करता हूँ। अपनी बेटियों की हर फरमाइश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। घर में टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल तो इसरा और निम्रा के पास हर वक्त मौजूद होता है। मैंने बेजा पाबंदियाँ उन पर नहीं थोपी। बेजा पाबंदियाँ ही जराइम पैदा करती हैं और बुराइयों की जड़ यहाँ से ही फूटती है। मेरी बच्चियों ने भी कभी मेरे एतमाद और एतबार को ठेस नहीं पहुँचाई। मेरी बेटियां मेरी दोस्त भी हैं। हर बात दोस्तों की तरह शेयर करती हैं। मज़े की बात बताऊं, इसरा के साथ कॉलेज में एक वाक़या हुआ तो उसने बिला झिझक सुना दिया। किसी लड़के ने उसको फूल पेश करके मोहब्बत का इजहार करना चाहा था और उसका रास्ता भी रोका, लेकिन इसरा और इसरारियत ना हो कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद पुरस्रार तौर पर लड़का नजर आया, ना ही फूल। आज जब मेरी बीवी मैके में फौदगी पर गई हुई थी, मैं भी साथ गया था, लेकिन वापस लौटकर आया क्योंकि घर में बच्चियां अकेली थी। बीवी को वहीं छोड़कर आया। मजबूरी थी, किसी एक का वहां रुकना जरूरी था। शाम का खाना इसरा ने पकाया था और सभी ने पेट भरकर खाया भी। खाना खाने के बाद ड्रामा देखने लगे और ड्रामा देखते ही वो तीनों सो गईं।
اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سگریٹ کے کش لیتے لیتے مجھے بھی نیند آ گئی۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ دوسرے ہی لمحے دروازے کی چڑچڑاہٹ محسوس ہوئی، جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو۔ میں جاگ چکا تھا۔ انجانے خیال سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے سے نکلا تو سامنے کا منظر حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بیری کے درخت کے سامنے اسرا کسی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ ٹھٹھراتی رات میں عامیانہ لباس اور سر بھی ننگا، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ شاید میری بیجا محبت کا نتیجہ تھا کہ یہ گل کھل گئے۔ ذہن پر ہتھوڑے برسنے لگے اور میں خود کو کوس رہا تھا۔ بچیوں کو آزاد چھوڑ دیا تھا تو اب گل تو کھلیں گے۔ میرے ذہن میں شیطانی خیالات نے زور پکڑ لیا، لیکن میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں۔ وہ تو ہر بات دوست کی طرح شیئر کرتی ہیں۔ ضرور کچھ اور ہے، دل نے کہا۔ میں نے تمام ہمت یکجا کی، دل کو مضبوط کرتے چپکے اس کے پیچھے جا پہنچا کہ دیکھوں تو صحیح اسرا کس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں آگے بڑھتے ہوئے اسرا سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا کہ میری سماعتوں سے مردانہ آواز ٹکرائی۔ اسرا کی آواز تو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ آواز اسرا کی نہیں تھی، لیکن آواز اسرا ہی کے منہ سے آ رہی تھی۔ میں نے اسے متوجہ کرتے ہوئے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ رکھتے ہی میرے جسم میں آگ سی لگ گئی۔ سردی کی اس رات میں پسینے چھوٹ گئے۔ گھپ اندھیرے میں میرے سامنے کوئی دکھتا ہی نہیں تھا۔ ہاتھ کا لمس پاتے ہی اسرا نے گردن گھمائی اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ یہ اسرا نہیں، خبیث مخلوق کا بھیانک چہرہ تھا۔ اس کے پیچھے کبھی نہ آنا، سماعتیں پھاڑتی آواز، اس کی آنکھوں سے شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ انسانی آنکھیں ہرگز نہیں تھی۔ رات کے گھپ اندھیرے میں روشن آنکھیں جیسے کسی کالی بلی کی آنکھیں رات میں چمکتی نظر آتی ہیں۔ دوسرے ہی لمحے غصے کے انداز میں مجھے دھکا سا ملا۔ ہاتھ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کا داہنا ہاتھ میرے سینے پہ آیا۔ لمبے لمبے ناخن اور بدصورت رنگت رات کے اندھیرے میں اور بھیانک لگ رہی تھی۔ انگلیوں تک کالے لمبے لمبے بال۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور موت کو قریب دیکھ رہا تھا۔ اس خبیث مخلوق نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے دھکیلا اور میں معمولی سی چیز کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا کسی فٹ بال کی طرح دور جا گرا۔ گرتے ہی میری آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی چھا گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال کے بیڈ پر پایا۔ سر پر پٹیاں بندھی تھی۔ میرے سرہانے نمرا بیٹھی تھی اور اسرا پاؤں کی طرف بیٹھی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ نور نساء میری بیوی زیر لب کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ صبا میرے داہنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ سبھی کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ میرے ہوش میں آتے ہی ان کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ہسپتال کیسے پہنچا؟ معلوم نہیں تھا۔ نور نساء نے بتایا کہ آپ واش روم کے دروازے پر بے ہوش پڑے تھے اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ جب نمرا نے دیکھا۔ واش روم؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ میں نے ذہن پر زور دیا، نہیں تو واش روم تو میں گیا ہی نہیں تھا۔ اندر کے انسان نے واویلا کیا۔ نور النساء بتا رہی تھی کہ نمرا واش روم کے لیے گئی تو آپ کو بے ہوش پا کر زوروں سے چیخی۔ چیخ سن کر صبا بھی آ گئی، لیکن اسرا بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ رونے کی آواز سن کر کالو کمہار باڑے سے دوڑتا چلا آیا اور آپ کو اٹھا کر چارپائی پر ڈال کر سر سے خون بہہ رہا تھا اس کو صاف کرنے لگا۔ کالو نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کپڑا باندھ دیا تاکہ خون رک جائے۔ اس دوران نمرا مجھے فون کر چکی تھی۔ خبر ملتے ہی میں دوڑی چلی آئی۔ اذان فجر ہو چکی تھی جب میں گھر آئی، پھر آپ کو اسپتال لے آئے۔ کالو کمہار حویلی سے تھوڑی دور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے باڑے میں رہتا تھا۔ بڑا وفادار آدمی ہے۔ کالو کمہار ہی کی وجہ سے میں شاید آج زندہ تھا۔ وہ بر وقت نہ پہنچتا تو شاید میں مر کھپ گیا ہوتا۔ نور النساء بتا رہی تھی کہ 3 دنوں کے بعد آپ کو ہوش آیا ہے۔ آخر آپ واش روم کے دروازے پر کیسے گر گئے تھے اور سر پر چوٹ کیسے لگی؟ پورے 7 ٹانکے لگے ہیں، جیسے کسی نے کلہاڑی سے وار کیا ہو۔ سانس بھی لوگی یا ساری باتیں ایک ہی سانس میں پوچھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے نور النساء سے کہا تو وہ مسکرا دی اور شرمندہ سی ہو کر خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن ہم اسپتال سے گھر آ گئے اور گزرنے والا واقعہ نور النساء کو سنا دیا۔ اس نے سسکیاں باندھ لیں۔ اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے، اللہ کرم کرے گا، تسلی رکھو، میں نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 2 ماہ پل بھر میں گزر گئے۔ اس واقعے کے بعد ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا اور میں بھی تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ لیکن ایک روز اچانک مغرب کو وال کلاک چلتے چلتے رک گئی۔ اس وقت میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم دیکھنے گیا تھا
اور چند ساعتوں بعد گھڑیاں چل بھی پڑیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ٹائم بھی ٹھیک بتا رہی تھی۔ اسی لمحے کچن میں برتن ٹوٹنے کی آواز آئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں کچن کی طرف بھاگا۔ کانچ کے برتن فرش پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ نور النساء کمرے سے نکل رہی تھی۔ شام کے کھانے کے لیے چکن لایا تھا۔ نور النساء وہ دھو کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں اپنا موبائل لینے گئی تھی۔ اب کچن کی طرف آئی تھی اور وہاں کا منظر دیکھ کر وہ بھی ششدر رہ گئی۔ ارے چکن صاف کر کے رکھا تھا، کہاں گیا؟ مجھ سے پوچھنے لگی۔ اور یہ کیا؟ یہ برتن کیسے ٹوٹے؟ وہ اور پھر ہم جان گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ چکن کا یوں غائب ہونا کسی خبیث مخلوق کی آمد کا پیغام دے رہا تھا۔ ہم دونوں چونک گئے۔ ضرور خبیث مخلوق کے کارنامے ہیں۔ مجھے فوراً اسرا کا خیال آیا۔ میں نے اس کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسرا کے کمرے میں گیا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ نمرہ اور صبا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اسرا کی انہیں بھی خبر نہیں تھی۔ مجھے خدشات نے گھیر لیا۔ میں اسرا کو آوازیں دیتے ہوئے حویلی کے پچھواڑے گیا تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ اسرا وہاں کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور شانوں سے نیچے تک لہرا رہے تھے۔ اسرا سامنے دیوار کی طرف کسی خاص نقطے کو تکے جا رہی تھی۔ میری نظریں اس کی نظروں کا تعاقب کر رہی تھی۔ یہ حویلی کے باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہیں غیر مرئی مخلوق تو نہیں ہے؟ ذہن میں سوال ابھرا، کیونکہ کتے تب بھی بھونکتے ہیں جب ان کو جنات نظر آتے ہیں۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی میں اسرا کے قریب نہیں گیا تھا کہ وہ اچانک لڑکھڑا کر گر پڑی۔ میرے جسم سے جیسے روح ہی نکل گئی۔ دوڑ کر اسرا کے پاس گیا تو میری بیٹی ارد گرد سے بے خبر بے ہوش پڑی تھی۔ اپنی بیٹی کی ہمت یکجا کر کے باہوں میں اٹھاتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ شور سن کر نور النساء، نمرہ اور صبا میرے کمرے میں جمع ہو گئیں اور رونے لگی۔ یہ تو عورتیں ذرا سی تکلیف کیا دیکھ لیں فوراً رونے لگ جاتی ہیں۔ رات نے ماحول کو اور بھی خوفناک کر دیا تھا۔ ساری رات اسرا کے پاس جاگتے گزر گئی۔ نور النساء اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے۔ لیکن رات تو ہم پر بہت بھاری تھی۔ لمحہ لمحہ اذیت ناک گزر رہا تھا۔ سردیوں کی رات ہم نے جاگتی آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح اذان فجر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر عامل کو لینے چلا گیا۔ شہر میں خانقاہ شریف تھی اور اس کے پاس عامل بیٹھے ہوتے تھے۔ میں وہاں پہنچ گیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ جعلی پیر ہے۔ میرا واسطہ بھی جعلی پیر سے ہی ہوا، جس نے گھر میں آ کر طرح طرح کے ڈرامے کیے اور ہمارا ایمان خراب کرتا رہا، اور جمع پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم مجبور تھے، اسے نوٹوں کی بھوک تھی۔ جعلی پیر کے جعلی عملوں سے اسرا کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن بگڑتی گئی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو 10 بندوں کا کھانا اکیلی کھا جاتی، لیکن جسم فربا ہونے کے بجائے سوکھ سوکھ کر چھڑی نما ہو رہا تھا۔ جعلی عامل بابا اسرا پر قابض جن کو قابو کر رہا تھا تو اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ خبیث مخلوق پر قابو پانے کے بہانے خود خبیث بن گیا اور میری بیٹی کے جسم سے کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے اسرا کی طرف پیش رفت کی تھی کہ اسرا نے کسی قوی ہیکل مرد کی طرح اس پر حملہ کر دیا، اور پھر کمرے میں چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ بچاؤ بچاؤ! پیر جی چیخ رہے تھے۔ بچاؤ بچاؤ کی آواز سن کر ہم کمرے کی طرف دوڑے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر کالو کمہار بھی آ گیا اور پھر ہم دونوں دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر کا منظر وحشت ناک تھا۔ پیر جی چیختے چیختے بے ہوش ہو چکے تھے اور اس کے جسم پر خراشیں ہی خراشیں تھیں، جیسے کسی خونی درندے نے حملہ کیا ہو اور اس کا گوشت نوچنا چاہا ہو۔ اسرا نے کونے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی مردے کی آنکھوں کی طرح ادھ کھلی تھیں اور دیوار کے سہارے بیٹھی تھی۔ میں نے اسرا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ بے ہوش پڑے پیر جی کو ہسپتال پہنچایا۔ جب پیر جی کو ہوش آیا تو پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معافی دے دو۔ میں نے کہا، کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ میں کوئی عامل نہیں، میں تو پیٹ کی ہوس میں پیر بن بیٹھا تھا اور عزتوں سے کھیلنا چاہتا تھا۔ تبھی تو میں نے اسے اکیلے کمرے میں رہنے کا کہا تھا اور آپ کو باہر جانے کا کہا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی خبیث حرکت کرتا، کسی انجانی سی طاقت نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اسرا کے روپ میں دہشت ناک شکل میں میرے سامنے تھا۔ اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ دین اسلام معاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ پیر جی توبہ کر چکے تھے اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے معاف کر دیا۔ کالو کمہار کو پہلے گھریلو حالات معلوم نہیں تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ سب جان گیا۔ آخر اسے سب بتانا ہی پڑا۔ اس کے بعد کالو کمہار بولا، صاحب میں ایک اللہ والے کو جانتا ہوں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے دستے شفقت سے
بہت سے لوگ فیضیاب ہوئے ہیں اور روتے روتے ہنستے ہنستے مسکراتے لوٹے ہیں۔ میری بیوی نیند میں چلنے لگی تھی، اپنے بال نوچتی اور اونچی اونچی گالیاں دینے لگتی۔ مجھے کسی بابا جی کے بارے میں بتایا تو ہم وہاں گئے، انہوں نے دم کیا اور سب خیر ہو گئی۔ کالو کی باتوں میں سچائی تھی۔ آخر میں اسے ساتھ لیے بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ بابا جی سفید لباس میں فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھے تھے، لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ ہم بھی جا کر ایک طرف بیٹھ گئے اور پھر کالو جگہ بناتے بناتے بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ سورج عین سر پر تھا اور رش قدرے کم ہو گیا تھا۔ کالو قریب پہنچا تو مجھے بھی قریب آنے کا اشارہ دیا۔ قریب پہنچے تو عقیدت بھرا سلام کیا اور لب کھلے ہی تھے کہ بابا جی مخاطب ہوئے۔ میں آپ کے آنے کا سبب جان گیا ہوں۔ واقعی آپ مصیبت میں ہیں اور مسئلہ گھمبیر ہے، ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ ایسا کرو، ادھر رکو، لنگر کھاؤ، مغرب کی نماز کے بعد چلیں گے۔ جنات مغرب کو جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیں گے کیونکہ انسانی مخلوق کو تنگ کرنے آئے ہو بھئی۔ میں بابا جی کی باتوں سے حیران ہو رہا تھا۔ بغیر کچھ بتائے بابا جی جان چکے تھے۔ مغرب تک ہم وہیں رہے اور نماز ادا کرنے کے بعد بابا جی کو گھر لے آئے۔ بابا جی نے حویلی کے اندر قدم رکھا تو مجھے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آنے لگا، جیسے میری حویلی کو کسی نے آگ لگا دی ہو۔ پھر دھوئیں کے مرغولے چند لمحوں میں ختم ہو گئے۔ بابا جی حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی بیری کی طرف چل پڑے۔ بابا جی بیری کے درخت کے پاس پہنچے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھڑاک سے کھلا اور اسرا ننگے پاؤں دوڑتی چلی آئی۔ اس کی چال میں بے چینی تھی اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ کیوں بچی کو قید کیے ہوئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ بابا نے اسرا کو مخاطب کیا۔ مجھے اس سے پیار ہے، عشق کرتا ہوں اس سے۔ اسرا مردانہ آواز میں بات کر رہی تھی اور ہم قریب کھڑے حیرت زدہ تھے۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ انسانوں میں آ کر ان کو تنگ کرو؟ حد سے بڑھنا عذاب کی طرف اشارہ ہے اور تم خدا تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہے ہو۔ آخر تمہارے بھی بچے ہیں، کسی کی اولاد کو کیوں تنگ کر کے اپنی اولاد کے لیے عذاب خرید رہے ہو؟ بابا جی میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ کیا؟ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ چلو آزما لو، جو جیتا وہی سلطان۔ بابا جی نے قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ اسرا تڑپنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ رشوت تم بھی سیکھ گئے ہو؟ بابا جی نے جن کے جواب میں کہا۔ ایک شرط ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کیسی شرط؟ تم اس لڑکی سے پیار کرتے ہو تو اس کے سامنے آ کر اظہار محبت کرو۔ اگر اس لڑکی نے تمہاری محبت کو مان لیا تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ نہیں، تم جانتے ہو کہ میں اصلی روپ میں نہیں آ سکتا۔ اس شرط کے علاوہ دنیا کی جو شرط کہو منظور ہے، مگر اسرا میری ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، تم سزا کے حقدار ہو، میں پھر بھی رعایت دے رہا ہوں۔ اگر اسرا تمہاری ہے تو اس کا اقرار اسرا خود کرے گی۔ اگر شرط منظور ہے تو اصلی روپ میں آنا، ورنہ اسے آزاد کر دو۔ بابا جی نے جن سے کہا، نہیں، میں اصلی روپ میں نہیں آ سکتا۔ اگر اسرا کے سامنے آ کر اظہار محبت کرنا ہے تو کسی اور کے روپ میں آ سکتا ہوں۔ بابا جی نے سوچنے کے انداز میں کہا، نہیں مانو گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہوئے تو کامیاب ہوگے۔ تم جس کے روپ میں بھی آؤ، اسرا کے وجود سے نکل کر اس کے روبرو آنا ہوگا۔ مجھے شرط منظور ہے، لیکن تھوڑی دیر کی مہلت دو۔ ہاں، مہلت ہے، رات 12 بجے تک تمہارے پاس وقت ہے۔ اسرا میں تبدیلی ہونے لگی اور پھر نیم بے ہوشی کی کیفیت میں میرے سینے سے آ لگی۔ اپنی بیٹی کو اذیت میں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بیٹی، میں نے اسرا کو سینے سے لگاتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بابا جی عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے لگے اور کالو دودھ لینے باڑے میں چلا گیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ لمحہ لمحہ جن سے کیا ہوا وعدہ قریب آ رہا تھا اور میری تو جان ہی نکل رہی تھی۔ پھر مقررہ گھڑی آن پہنچی۔ 12 بجے اسرا کے ساتھ ہم بھی کمرے میں جمع ہو گئے، لیکن بابا جی نے اسرا کو الگ کمرے میں بھیج دیا اور ہم بابا جی کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ بابا جی نے ہمیں کہا کہ وہ آ چکا ہے۔ خبیث جن ایک لڑکے کے روپ میں اسرا کے سامنے آن کھڑا ہوا اور گلاب کے پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، اسرا اب تو ہاں کر دو، کب سے تمہارے پیار میں تڑپ رہا ہوں، مجھے اور نہ تڑپاؤ۔ تمہارے لیے گلاب لے کر آیا ہوں۔ محبت کے اظہار کے لیے گلاب ہی سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ تم نے گلابوں کا گلدستہ لے لیا تو میں سمجھوں گا کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔
اسرا نے ہاتھ آگے بڑھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اسی لمحے اس کے دماغ میں بات آئی کہ میں کسی سے پیار نہیں کر سکتی، میں اپنے بابا کو دھوکہ نہیں دے سکتی جس نے ہمیں ہر قسم کی آزادی دی، اور میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ زوردار چیخ بلند ہوئی اور اسرا فرش پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جن شرط ہار چکا تھا اور پھولوں کا گلدستہ فرش پر پڑا خوشبو پھیلا رہا تھا۔ اسرا کے بے ہوش ہوتے ہی کمرے سے دھواں اٹھا اور اس کے مرغولے کمرے سے باہر نکل کر آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے گھر میں آگ لگی ہو، اور ایسا دھواں میری آنکھیں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ایسا چند منٹ ہی ہوا اور پھر دھواں ختم ہو گیا اور مرغولے بھی کہیں گم ہو گئے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا جیسے روحانی طاقت نے دروازہ کھولا ہو، کیونکہ جب ہم کمرے میں گئے تو اسرا بے ہوش پڑی تھی اور دوسرا کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا جو دروازہ کھولتا۔ دروازے کا کھل جانا راز ہی تھا۔ بابا جی نے اسرا پر پانی چھڑکا جو وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے قرآن پاک کی صورتیں پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے تھے۔ پانی چھڑکنا تھا کہ اسرا فٹ بال کی طرح زمین سے اوپر کی طرف اچھلی۔ بڑے ڈھیٹ ہو، ہار نہیں مانی، تیرا علاج کرنا ہی پڑے گا، بابا جی نے اسرا کی آنکھوں کے پپوٹے کھولتے ہوئے کہا۔ ابھی تیرا علاج کرتا ہوں۔ پھر بابا جی کچھ پڑھتے پڑھتے رک گئے۔ یہ ہوئی نا بات۔ اسرا نے آنکھوں کو جنبش دی تو بابا جی بول اٹھے، آخر تم نے ہار مان ہی لی ہے۔ مجھے پتا تھا تم ہار جاؤ گے کیونکہ تم سرکش تھے۔ رب کا کلام سچا ہے، اب جا ہی رہے ہو تو اپنی کوئی نشانی ہی دیتے جاؤ۔ بابا جی بظاہر اسرا سے مخاطب تھے لیکن وہ تو جن سے محو گفتگو تھے۔ ہم اسرا کے پاس کمرے میں تھے کہ باہر زوردار دھماکہ ہوا جیسے طوفان آیا ہو، اور اس تیز طوفان میں درخت جڑوں سے اکھڑ کر زمین پر آ گرا۔ ہم باہر نکلے تو صحن میں لگا بیری کا درخت گر پڑا تھا اور اس کی جڑیں زمین کی تہہ کو چھوڑ چکی تھی۔ لو خوشی محمد، سب خیر ہو گئی، اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ صبح غریبوں میں خیرات بانٹ دینا، اسرا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ہاں، شام کے وقت بچوں کو درختوں کے نیچے نہیں جانے دیا کرو، خاص طور پر بیری کے درخت کے نیچے۔ جنات بیری پر خوشی سے بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جن بچپن سے اسرا کا عاشق تھا، شاید تمہیں یاد ہو جب مغرب کے وقت اسرا کھلے بالوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی بیری کے ساتھ بندھے جھولے پر جھولے لینے آتی تھی اور تم صحن میں بیٹھے چائے پی رہے ہوتے تھے۔ اس وقت جن کی نظر اس پر پڑی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا، حالانکہ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے بچے بھی تھے۔ میں نے اس کے بچوں کو دیکھتے ہوئے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اب کبھی بھی اسرا کو تنگ نہیں کرے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ یہ دنیا چھوڑ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بابا جی نے اجازت چاہی اور جانے لگے۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور نذرانے کے طور پر کچھ رقم ان کو تھمانی چاہی، لیکن بابا جی نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ خوشی محمد، میں نے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے، یہ رقم غریبوں میں بانٹ دو۔ جو اپنے آقا کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اسے کسی چیز کی حاجت رہتی ہی نہیں۔ بابا جی چلے گئے اور اب اس واقعے کو کئی سال بیت گئے۔ اسرا کی شادی ہو چکی ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے۔ آج بھی میں اکثر حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ اس سائنٹیفک دور میں بھی ہم ارواح خبیثہ اور جنات وغیرہ سے پیچھا نہیں چھڑا سکے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔